बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद फैज़, उर्दू टीचर, लर्नर हाउस स्कूल की तरफ से। आज का हमारा सवाल है पर्चा उर्दू क्लास दहम का सवाल नंबर 6, जो कि मज़मून पर मुश्तमिल है। मज़मून अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और सर सैयद अहमद ख़ान ने इसे उर्दू के अंदर रिवाज दिया है। मज़मून की तारीफ़ ये है कि किसी मुकर्रर मौज़ू पर अपने ख़यालात, जज्बात और तासुरात का तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। यहाँ पर मज़मून उन्वान के हवाले से कोई कैद नहीं है, यानी कोई भी मौज़ू हो सकता है और उस मुकर्रर मौज़ू पर जो है आप मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी करके जब उसका तहरीरी इज़हार करते हैं तो वो मज़मून बन जाता है। मज़मून की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं: अदबी, अखलाकी, मुअशरती, सिवानही, सियासी, साइंसी, तारीख़ी और जोग्राफ़ियाई। अदबी मज़मून जो कि अदब के मुताल्लिक़ हो, जैसे शायरों के लतीफ़े, शेर व सुख़न, शायरों की महफ़िल वग़ैरह, तो ऐसा मज़मून अदबी मज़मून कहलाता है। इसी तरह अखलाकी मज़मून ऐसा मज़मून जो अखलाकियात के मुताल्लिक़ हो, जैसे जिसके अंदर नेकी, सच्चाई, ईमानदारी ऐसी सिफ़ात को फ़रोग़ दिया जाए तो वो अखलाकी मज़मून होता है। और उसके अलावा मुअशरती मज़मून ऐसा मज़मून जो मुआशरे के मुताल्लिक़ हो, जैसे आपस के अंदर मेल जोल, रसूम व रिवाज या गदागरी वग़ैरह, तो ऐसे मज़मून मुअशरती मज़मून कहलाते हैं। उसके बाद है सिवानही मज़मून। ऐसा मज़मून जो किसी शख्स की ज़िंदगी के बारे में, हालात के बारे में लिखा जाए, जैसे अमूमन हम देखते हैं कैद आज़म, सर सैयद, ठीक है, या अल्लामा इकबाल, तो ऐसे मज़मून जो है सिवानही मज़मून कहलाते हैं। उसके अलावा जो पाँचवीं किस्म है वो है सियासी मज़मून की, जो मज़मून सियासत के मुताल्लिक़ लिखा जाए, जैसे जमहूरियत, आमरीत वग़ैरह, तो ये सियासी मज़मून होता है। और छठी किस्म है साइंसी मज़मून। ऐसा मज़मून जो साइंस के मुताल्लिक़ हो, जैसे एटम बम है, टेलीविज़न है, ठीक है, साइंस के करिश्मे वग़ैरह, तो ये साइंसी मज़मून होता है। और सातवां जो मज़मून है वो तारीख़ी मज़मून है। ऐसा मज़मून जो तारीख़ के मुताल्लिक़ हो, यानी जैसे हम देखते हैं कि फ़तहनामा सिंध या हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद या 1965 की जंग, ठीक है, तो ऐसा मज़मून जो है वो तारीख़ी होता है। और आठवीं जो किस्म है वो है जोग्राफ़ियाई मज़मून। ऐसा मज़मून जिसका ताल्लुक़ ज़मीन से हो, ज़मीन के हालात से हो, जैसे आतिशफ़िशा पहाड़, जापान के लोग या ज़लज़ला वग़ैरह, ठीक है, सैलाब की तबाहकारियाँ वग़ैरह, तो इस तरह के जो मज़ामीन होते हैं वो जोग्राफ़ियाई मज़मून कहलाते हैं। हमारे पर्चे के अंदर जो मज़मून की अहमियत है वो 15 नंबर की है, और हमने वो 15 नंबर कैसे हासिल करने हैं, इसके लिए चंद जो है ज़रूरी बातें आप ज़हन नशीं कर लें। मज़मून के आम तौर पर 3 बड़े हिस्से होते हैं: तमहीद, तफसील और इख्तिताम। तमहीद जो है मज़मून का आगाज़ होता है जब हम मज़मून को शुरू करते हैं, यानी जो हमने मौज़ू मुकर्रर किया हुआ है उस पर हम उसका जो है आगाज़ कर रहे हैं, तो वो उसकी तमहीद होगी। अब हमने आगाज़ कैसे करना है, ये एक अहम हिस्सा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुकर्रर मौज़ू है उसके बारे में जो हमने लिखना है वो मवाद हम कहाँ से लाएंगे। अमूमन वो मवाद अपने ज़ाती मुशाहदात और तजर्बात से हासिल करें, इसके साथ साथ अपने बड़ों से रहनुमाई लें, इसके साथ जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं वहाँ से उस उन्वान के मुताल्लिक़ जो है आप पढ़ें, मालूमात इकट्ठी करें, और जिनके पास इंटरनेट की सहूलत है वो वहाँ से भी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो भी मालूमात आपने इकट्ठी की है वो तहकीक पर मबनी होनी चाहिए, यानी तस्दीक शुदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ सुनी सुनाई बातें, ठीक है, आप सुनकर जो है बग़ैर किसी तस्दीक के लिख देते हैं, तो इसका जो है इम्प्रेशन बुरा पड़ता है। लाजमी तौर पर जो आपने बात लिखी है वो तस्दीक शुदा होनी चाहिए। तो तमहीद के अंदर जब यानी कि आपने मज़मून का आगाज़ करना है तो आगाज़ जो है अच्छे तरीके से होना चाहिए, मालूमाती अंदाज में होना चाहिए, यानी कि जो आपने मौज़ू मुकर्रर किया है उसके बारे में बताएंगे कि इसका मतलब क्या है,
ٹھیک ہے. اور عموماً یوں ہوتا ہے کہ مضمون کا جو ہے آغاز یعنی اس کا تعارف تمہید پڑھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مضمون کس نوعیت کا ہے. تو اسی لیے آغاز کرتے ہوئے جو ہے آپ بہت محتاط طریقے سے اس کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرائیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. مضمون کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے تفصیل. تفصیل کے اندر آپ نے اس مضمون کے بارے میں مکمل معلومات دینی ہے جو آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی آپ نے معلومات دینی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تصدیق شدہ ہونی چاہیے. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جو منتخب عنوان ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے بعض اوقات اس کی حمایت بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، لیکن بھلے اس کی حمایت کریں یا مخالفت کریں بات دلیل کے ساتھ لکھیں. ٹھیک ہے. اور آخری جو مرحلہ ہے مضمون کا وہ ہے اختتامیہ. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مضمون کی جو طوالت ہے وہ 6 صفحات پر ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مضمون لکھتے ہوئے جیسے ہی 6واں صفحہ ہے آپ نے اس کو لکھ کر مضمون کو کلوز کر دینا ہے، بلکہ لازمی طور پر آپ نے اس کا ایک اختتامیہ کرنا ہے، اختتامی پیراگراف لکھنا ہے. یعنی مضمون پڑھنے والے کو، قاری کو سمجھ آ جائے کہ واقعی یہاں پر اختتام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے اختتامی پیراگراف کی. اور جو آپ نے تفصیل کے اندر بحث کی ہے، جو آپ نے حمایت کی ہے یا مخالفت کی ہے، تو اس ساری بحث کا نتیجہ جو ہے آپ نے اختتامیہ کے اندر نکالنا ہے. اس کے بعد اور چند ضروری باتیں ہیں جیسے تسلسل یا ربط ہے. یعنی جو آپ بات لکھ رہے ہیں، یعنی معلومات تو آپ نے کافی ساری اکٹھی کر لی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ادھر کی بات، کوئی ادھر کی بات، کوئی ادھر کی بات آپ ایسے لکھتے جائیں، بلکہ آپ جو بھی بات لکھ رہے ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ لکھیں، ربط کے ساتھ لکھیں. یعنی کڑی سے کڑی جو ہے، ایک بات کا تعلق دوسری سے ہو، اور جیسے ہی آپ کی بات ایک جگہ پر ختم ہو رہی ہے تو آپ اس پیراگراف کو وہیں پر ختم کریں گے. پھر اس کے متعلق جو اگلی، اس موضوع کے متعلق جو اگلی نئی بات ہے اس کو نئے پیراگراف میں پھر لکھیں گے. پھر اس بات کا جہاں پر اختتام ہو پھر وہیں پر پیراگراف کو ختم کریں گے. اس کے بعد ہے تکرار سے گریز. تکرار یعنی دوبارہ، مکرر. تو یاد رکھیں بھلے بات جتنی بھاری ہو، جتنی مضبوط بات ہو، جب آپ اس کو ایک بار لکھ دیں تو اس کے بعد دوبارہ نہیں لکھیں. ایک بات کو جب آپ دوسری بار لکھتے ہیں تو اس وقت وہ بات اپنا تاثر کھو دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے اس کا امپریشن جو ہے پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو پڑتا ہے. تو جو بھی بات آپ ایک بار لکھیں پھر اسی بات کو دہرایا نہیں جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ دوسری بار اس بات کو نہ لکھیں. اس کے بعد ہے حوالہ. حوالہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو آپ نے بات لکھی ہے اس بات کو مدلل کرنا حوالہ کہلاتا ہے. یعنی فرض کیا کہ آپ نے ایک بات، ایک معلومات لکھ دی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں گے. تصدیق کیسے کریں گے؟ عام طور پر اس بات کی تصدیق آپ قرآنی آیت کے ترجمے سے کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے لکھ دیا ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت، تو آپ جو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین اس کی تصدیق کر لیں گے کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے صرف میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ یہ اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. اور اسی بات کی دلیل جو ہے، یعنی آپ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات جو ہے آپ قرآنی آیات سے ہی جو ہے اس کی دلیل دیں. بعض اوقات جو ہے وہ بات آپ حدیث پاک سے بھی اس کی دلیل دے سکتے ہیں. اس سے ہٹ کر کسی دانشور کے قول کے ذریعے بھی آپ اس کی دلیل دے سکتے ہیں، یا کسی شاعر کے شعر سے بھی اس کی دلیل دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں مضمون کا تعلق چونکہ نثر سے ہے، اس کے اندر جو ہے آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، لیکن حوالے جیسے عام طور پر تشریحات کے اندر ہم لکھتے ہیں تو مضمون کے اندر کوشش کریں کہ حوالے کم سے کم لکھیں. یعنی اس کی جو مقدار ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. عموماً ایک مضمون جو آپ کا 6 صفحات پر مشتمل ہے تو اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 حوالے لکھ سکتے ہیں، اور وہ حوالے شعر کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن لازمی طور پر نثر کی صورت میں بھی ہونے چاہیے. یعنی کہ اپنے 4 حوالے اگر لکھے ہیں تو لازمی ہے کہ اس کے اندر 2 حوالے یا 3 حوالے آپ کے نثر کے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 حوالے آپ شعر ہی لکھ دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد
ذیلی عنوانات یا سرخیاں، تو مضمون لکھتے ہوئے آپ نے سرخیاں نہیں دینی، یعنی آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے، اگرچہ اس کی سرخیاں بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن جب آپ لکھنے بیٹھیں تو تب ان سرخیوں کو ظاہر نہ کریں، پیپر پر جو ہے وہ سرخیاں نہیں دینی، بلکہ آپ کے مائنڈ میں بھلے ہونی چاہیے کہ پہلے نمبر پر فلاں بات لکھنی ہے، دوسرے پر فلاں بات لکھنی ہے، تو وہی بات جو پہلے نمبر والی ہے پہلے پیراگراف میں، دوسری بات دوسرے پیراگراف میں، یعنی الگ الگ پیراگراف بناتے جائیں، سرخیاں نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ سرخیوں سے چونکہ مضمون کا اثر جو ہے وہ قائم نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیراگراف کی صورت میں ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد رموز اوقاف ہے، یعنی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں پر آپ نے وقفہ دینا ہے، کہاں پر آپ نے سکتہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا بات آپ نے بریکٹ میں لکھنی ہے، تو اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، تو آپ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری زبانوں کے الفاظ، یعنی مضمون لکھتے ہوئے عام طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے، یا جیسے ہم کوئی حوالہ دوسری زبان کا لکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں عموماً انگریزی کا، عربی کا یا فارسی زبان کا حوالہ ہمیں دینا پڑ جاتا ہے، تو ضرور حوالہ دیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن حوالہ دیتے ہوئے آپ جس زبان کا حوالہ دے رہے ہیں آپ نے اس کو بریکٹ کے اندر لکھنا ہے، اور پھر جو ہے جو اس کا ترجمہ ہے اس کو آپ نے اپنی زبان کے اندر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لازمی طور پر اس زبان کا بھی آپ نے بریکٹ کے اندر لکھ کر پھر اپنی بات کو آپ نے ترجمے کے اندر بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد خوش خطی ہے، لکھائی کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اگر عام بات بھی خوبصورت تحریر کے اندر کی گئی ہے تو اس کی ایک الگ چاشنی ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک تاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بڑی سے بڑی بات کو بھی خوبصورت طریقے سے نہ لکھا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی پیپر کو دیکھتے ہوئے بھی چبھن سی محسوس ہو، غیر واضح بات لکھی ہوئی ہو، املا درست نہ ہو، تو اس کا جو ہے بہت برا امپریشن پڑتا ہے۔ یعنی مضمون عموماً اس کے اندر خوش خطی برقرار نہیں رہتی، کیونکہ کم وقت میں زیادہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 6 صفحات لکھنے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات طلباء جو ہے وہ اتنی جلدی سے لکھتے ہیں کہ وہ ایک تو املا کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور دوسرا الفاظ بھی واضح نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ مارکر کا استعمال نہیں ہوتا، تو اس طرح بھی مضمون کا اثر کھو جاتا ہے۔ آپ نے لازمی طور پر خوبصورت انداز سے جو ہے آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور چونکہ بار بار جو ہے جب ہم مضامین لکھتے ہیں تو اس سے لکھائی کی جو رفتار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو شروع کے اندر آپ پرسکون طریقے سے جو ہے مضمون لکھیں، اور اس میں لکھائی کا خاص خیال رکھیں، اور مارکر کا بھی استعمال کریں۔ مارکر کا استعمال عموماً جہاں پر آپ نے کوئی حوالہ دینا ہے وہاں پر آپ نے مارکر کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عموماً شعر یا حدیث یا آیت کا ترجمہ یا دانشور کا قول، ٹھیک ہے، جو بھی آپ حوالے کے طور پر لکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے مارکر کے ساتھ جو ہے نمایاں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک مکمل اور جامع مضمون ہونا چاہیے۔ مضمون لکھنے کے بعد آپ نے اس کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ املا کی غلطی کہاں پر کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں پر کوئی الفاظ چھوڑا گیا ہے، کون سی بات آپ کو ایسے ہے جو آپ کو غیر مدلل لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے آپ نے 2 سے 3 بار خود مضمون کو پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ خود مطمئن ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ مضمون آگے جمع کروائیں، اور مزید جو ہے جس عنوان پر آپ نے مضمون لکھا ہے اس کے بارے میں مزید معلومات جہاں تک آپ کو ملتی رہیں آپ اکٹھے کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے جو ہے جتنی زیادہ معلومات آپ کے مضمون کے اندر ہوگی وہ مضمون آپ کو اتنے زیادہ نمبر دے گا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک کتاب سے اس مضمون کو تیار کر کے لکھ دیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مکمل مضمون لکھ دیا ہے، ہم نے فلاں کتاب والا لکھ لیا ہے، بلکہ اس کے اندر موضوع کی آزادی ہے۔ آپ نے جہاں تک پوری دنیا کو ہتھیلی پر رکھ کر جتنی معلومات آپ کو مل سکتی ہے آپ نے اکٹھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ نے مضمون لکھنا ہے اور اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے۔
ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔